आदाब तस्लीमात। जनाब, मेरा नाम तनवीर अहमद सिद्दीकी है। मैं फ़ेसबुक सोशल मीडिया के दूसरे ज़राए पे तकरीबन अरसा 8-10 साल से एक तरह का आप कह सकते हैं कि कीड़ा हूँ। वक्त हमेशा रहा, इसलिए रोज़ाना के हिसाब से कम अज़ कम 2-3 दफ़ा फ़ेसबुक पे कुछ ना कुछ पोस्ट करता चला आ रहा हूँ। ख़यालात मुंतशिर रहते हैं, हालात व वाक़यात के तनाज़ुर में ख़यालात दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मकसद कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मकसद ये होता है कि कम अज़ कम अपना ओपिनियन आप दे सकें, और जो भी रोज़ का वाक़या है, जो हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को अफेक्ट करता है, या हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसका कुछ अहमियत बन जाती है किसी न किसी तौर पर, तो उसके ऊपर अपना ओपिनियन, अपनी आरा देना, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, सिवाय इसके कि आप दूसरों पे बेजा कीचड़ उछालें और बहुत ही बुरे अल्फाज में तनकीद करें। तो वो हतलसा मैं भी अवॉइड करता हूँ और करनी भी चाहिए। बहरहाल, अब ज़रा कुछ थोड़ा सा मैंने सोचा कि हम रिटर्न स्टेटस तो पोस्ट में करता रहता हूँ, तो चलो कुछ थोड़ा सा फेस एक्टिव, माउथ एक्टिव हुआ जाए और बराह रास्त भी गुफ्तगू की कोशिश की जाए और अपने रोज़मर्रा के ख़यालात को मुख्तलिफ़ हालात के तनाज़ुर में कन्वे करने की कोशिश की जाए। आज का सबसे ज़ाहिर है, आज का तकरीबन हर जगह ही दुनिया भर में गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना एक बहुत संगीन मौज़ू रहा है। संगीन भी है और अहम भी है, और इसने हमारी दुनिया में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे बहुत गहरे तासुरात और गहरे असरात छोड़े हैं। इत्तफ़ाक़ से मुझे गुज़िश्ता कोई 1 माह से मैं भी बराह रास्त, पहले तो सुनते चले आए थे, 1 माह से तकरीबन बराह रास्त कोविड सिकनेस एक्सपीरियंस हुआ है। मुख्तलिफ मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, मुख्तलिफ आ रहा है बीमारी की तनाज़ुर में, और बीमारी की शिद्दत ने भी, और ज़हनी जिस्मानी जो असरात हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अपने अजीज़ों की, अपनी ख़ानदान की ताउन से, उनकी देखभाल से, उनकी मदद से मैं 70 साल की उम्र में इस मुज़ी मरज़ से तकरीबन निकल चुका हूँ। गो कि अभी भी दवाइयाँ और मेडिकेशन जारी है। इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ कि बेगम भी साथ में ही मेरे रहीं, और हम दोनों ही एक साथ तकरीबन एक ही रोज़ एक ही टेस्ट में हमें पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया। ज़ाहिर है दोनों साथ साथ रहे, ये एक तरह की ब्लेसिंग भी है ऑफ कोर्स, लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिर है आपको मुख्तलिफ नर्सिंग भी मिलती रही, मुख्तलिफ दायात, एडवाइजेस, लड़ना झगड़ना भी साथ साथ चलता रहा हस्ब मामूल। दरअसल आज की वीडियो या ऑडियो में चाह रहा हूँ कि मैं बराह रास्त अपने कोविड एक्सपीरियंस के ऊपर, कोविड सिकनेस एक्सपीरियंस के ऊपर अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ कि क्या मैंने किस तरीके से वक्त गुजरा, और कुछ थोड़ा सा उसमें जो असल मसला है उसकी तरफ मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन हुई, तो कुछ गहराई में मैंने सोचने की और समझने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात तो अब ये देखें कि अभी तक हम दुनिया भर, तकरीबन दुनिया में ने अपनी प्लानिंग के हिसाब से और अपने इंतज़ामात के लिहाज से और अपनी कारकर्दगी को फोकस किया, और अपने माशरों को, अपने मुल्कों को बतदरीज इस मुज़ी मर्ज़ से निजात दिलवाई।
دنیا بہت تیزی سے معمولات زندگی کی طرف بڑھ رہی ہے، جبکہ پاکستان اسی رفتار سے مزید بندشوں کی طرف رواں ہے۔ آپ نے پچھلے ہی چند 2 دن، ابھی 1 ہفتہ بندشوں کا ختم ہوا، اسکولز، ہاسپٹلس اور دوسرے اداروں کو بند کیا گیا، کچھ جگہوں کو آئسولیٹ کیا گیا، اور ابھی مزید اس میں ایکسٹینشن ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کل ہی ایک نوٹیفیکیشن آیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اور کہ مزید اسکول بند رہیں گے۔ اسکول بند ہونے سے اور آن لائن کو بہتر متبادل سمجھ لینے سے ہمارے بچوں کی تعلیمات پہ کیا اثر پڑا، وہ ایک الگ تفصیلی موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ وہ رہے گی۔ لیکن بہرحال میرا کنسرن یہ ہے کہ دنیا بتدریج کھل رہی ہے، تیزی سے معاملات زندگی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ہم مزید بندشوں کی طرف رواں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یقیناً اب کہا جا سکتا ہے کہ حکومتی مشینری کی سراسر نااہلیت ہی سمجھ آتی ہے۔ کووڈ کے پھیلاؤ کو قابو میں رکھنے کے لیے کووڈ سے بچاؤ کی میڈیکل، کلینکل اور لیبارٹری ٹیسٹوں اور بنیادی ادویات کی سہولیات کی عام رسائی اور میڈیکل کاروبار سے منسلک کاروباری طبقے کی حد درجہ ناجائز منافع خوری بشمول حکومتی ٹیکسیشن سٹرکچر کی وجہ سے یا حکومتی بیوروکریسی کی کنائنس کی وجہ سے آسمان کو چھوتی قیمتیں بھی کووڈ کے پھیلاؤ کو روکنے میں سراسر ناکام ثابت رہے۔ اللہ اکبر کی پناہ، صرف کووڈ نیگیٹو پازیٹیو ڈٹرمن کرنے کا ایک مریض کو منیمم اگر یہ بحریہ، میں کیونکہ بحریہ میں رہتا ہوں تو بحریہ ہاسپٹل جو ہے وہ 4,500 روپے چارج کرتا۔ ہم دونوں میاں بیوی 9,000 روپے خرچ چکے ہیں، اور ابھی مزید جب ہم دوبارہ سے اپنے آپ کو ری ٹیسٹ کریں گے ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ اب ہم پازیٹیو سے دوبارہ نیگیٹو ہوئے کہ نہیں، ہو مزید ہمیں 9,000 روپے خرچنے ہوں گے۔ اب اگر خاندان کو پورے، اگر آپ کو ماں باپ کو ہے تو اپنے بچوں کو بھی اس نے ٹیسٹ کرانا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ لیبارٹریوں کو، جو نجی ٹیسٹ لیبارٹریز ہیں مشہور زمانہ، جس میں چغتائی ہے کووڈ، اور دوسری مطلب یہ سٹی لیب ہے، اور اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر ہے RDC، تو وہ آپ سے اسٹریٹ اوے 1 پرسن 8,000 روپے چارج کر رہا ہے۔ اگر آپ کووڈ پازیٹیو ڈٹرمن ہو جاتے ہیں، تعین ہو جاتا ہے کہ آپ پیشنٹ بن چکے ہیں، کووڈ پیشنٹ بن چکے ہیں، تو پھر آپ کو جو اس کے بعد جو ہوتا ہے، جو ہاسپٹلس میں اور جس طریقے سے نجی اداروں کے ہاسپٹلس میں جو علاج ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے کتنا مہنگا ہوتا ہے۔ مطلب مریضوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو جنگل کے کسی، آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر گڈریا پھنس جائے، اس کا کوئی مہمنا جنگل میں پھنس جائے، تو جو اس کا عالم ہوتا ہے، جو اس کی حالت کرتے ہیں جنگل کے جانور، معاف کیجیے گا میرے نزدیک میڈیکل ورلڈ کے جو لوگ ہیں وہ بھی مریض کے ساتھ تقریباً مور اور لیس ویسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ کووڈ انجیکشنز جو آپ کو لگنے ہوتے ہیں صبح اور شام، ایک انجیکشن صرف 5,500 روپے کا ہے، ایک انجیکشن، اور اس کے ساتھ مزید انجیکشن ملائے جاتے ہیں، ڈرپ ملائی جاتی ہے، تو تقریباً 7,000 روپے آپ کو ایک وقت کا انجیکشن کرانا پڑتا ہے۔ دیٹ مینس اگر ٹوائس اے ڈے آپ نے کرنا ہے، جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ ٹوائس اے ڈے کریں، تو دیٹ از 14,000 روپیز پر پرسن۔ اس کے علاوہ میڈیکیشن، ٹریٹمنٹ، اور ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف، کلینکل اسسٹنس کے پیسے، سروسز کے پیسے الگ۔ 12 سب سے پہلے تو مطلب یہ بھی ہے کہ اب جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی پازیٹیو اپنے آپ کو ڈٹرمن کرنے میں ہی انہوں نے اتنا ٹائم لگا دیا، وہ یقیناً سوچتے رہے کہ یار صرف ٹیسٹ کرانے کے لیے مجھے بھی 8,000 روپے کا ایکسپینس کرنا ہے، اس کے علاوہ جو علاج ہے وہ تو بات کی بات ہے۔ تو اسی میں وہ اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں، اور یہ بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ چلو یار گھر میں ہی ٹوٹکا کر لو، کچھ ریمیڈی لے لو اپنے طور پر، کوئی پیاز کھا لو، کچھ اور کر لو، الٹے لیٹ جاؤ، کچھ کر لو، جیسے مختلف آراء آج کل چل رہی ہیں کہ جی آپ ایسے کریں تو بچ سکتے ہیں، تو ایسے کریں تو بچ سکتے ہیں۔
تو یہ گھر کے ٹوٹکے مطلب کام نہیں آتے، اور آپ کا ریسپریشن سسٹم جو ہے، آپ کا سیچوریشن جو ہے لیول وہ نیچے ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیزیں بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں، اینڈ بائی دا ٹائم یو ریچ ٹو دا ہاسپٹل یو گیٹ اے ویری ویری ٹف ٹائم دیئر، اور آپ کو ریکور کرنے میں، ریکوپ کرنے میں بہت فرق۔ اچھا، یہ بیماری آپ کو تب بھی لگی تھی ہے، مطلب جیسے آج کل ویکسینیشن ہو رہی ہے، لکیلی میں بھی اور میری وائف، ہم دونوں نے ویکسینیشن رمضان میں ہی شروع ہوئی تھی، تو رمضان میں کرا لی تھی پچھلے اپریل میں، تو وہ لکیلی ہم نے کروا لی تھی، تو وہ اس کے باوجود ہمیں پھر دوبارہ یہ ہوا، تو اب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی کیونکہ آپ نے کرا لی تھی تو اس لیے آپ کا آسان علاج ہو گیا، اینڈ ناؤ یو آر پریٹی سیف بیکاز کہ آپ نے ویکسینیشن کرا لی تھی، اگر نہیں کرا لی تھی کراتے آپ تو شاید آپ فارغ ہو جاتے۔ تو ویکسینیشن، لیکن کچھ ایسے مریض بھی ہیں جو میں نے دیکھے اسی اپنی بیماری کے دوران، جن کا معلوم ہوا کہ جی ویکسینیشن کرنے کے باوجود ان کو ہوا اور وہ ان کا وقت پورا ہو گیا۔ خیر، اللہ جس کو جتنی سانسیں دیتا ہے اس نے اتنی ہی لینی ہوتی، تو ہم دونوں کو اللہ نے کرم کیا، فضل کیا، اپنے بچوں کی مہربانی سے، اپنے خاندان کی سپورٹ سے ہم سروائیو کر گئے، اور اب ہفتہ ہم نارمل لائف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو میرا سب سے اس ساری گفتگو کے اینڈ پہ یہ کنکلوژن ہے، یہ پوائنٹ ہے کہ بھائی کم از کم سوسائٹی کو سیگریگیٹ کرنے کے لیے، مطلب آپ کو پبلک کو سیگریگیٹ تو کریں کہ کس کو پازیٹیو ہے، کس کو نیگیٹو ہے، اور لوگوں پہ نہ چھوڑیں کہ وہ خود ڈٹرمن کریں کہ کس کو نیگیٹو ہے یا کس کو پازیٹیو ہے، یا کس کو سمٹمس صحیح ہیں، کس کو سمٹمس نہیں ہیں۔ تو جس طریقے سے آپ نے اکراس دا بورڈ ساری ویکسینیشن کر دی، جو یقیناً بہت ہی قابل ستائش بات ہے، حکومت کی طرف سے انہوں نے انتظام کر دیا، پیچھے سپلائی چین صحیح تھی، سپلائی لائن ہے، ویکسینیشنز اویلیبل تھیں، آپ نے 60 سال سے پلس سے شروع کر کے، اور اب ماشاءاللہ سنا ہے کہ 18 سال تک کے بچوں کو بھی آپ نے شروع کر دیا، یقیناً بہت قابل ستائش بات ہے، اس سے یقیناً ہیلپ تو ہوئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی جو خطرہ ہے وہ رہتا ہے، مطلب آپ کو اس کے باوجود بھی پرابلم جو ہے وہ اکراس دا بورڈ سوسائٹی کا سالو نہیں ہو رہا۔ تو میری نظر میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کو ڈٹرمن کرتے ہیں، سیگریگیٹ کرتے ہیں کہ پازیٹیو کس کا ہے اور نیگیٹو کس کا ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ سیگریگیٹ تو کر دیں، تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ کتنے لوگ اس وقت ایکٹیو کووڈ پیشنٹ، اور لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے اس کو سہل کیا جائے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ NHA میں چلے جائیں، نیشنل ہیلتھ لیبارٹری میں چلے جائیں، گورنمنٹ کے اسپتالوں میں چلے جائیں، وہاں تک آپ اگر آج ہی میرا یہ بیٹی اور داماد اور دوسرے لوگ گئے، اور وہاں جو عالم ہے وہ دیکھا نہیں جاتا، نہ صرف یہ کہ رش ہے بے تحاشا، بلکہ مطلب جو ماحول اتنا مطلب گندا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں وہاں صفائی ستھرائی کو کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، وہاں کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، تو لوگ کہاں سے یہ کرائیں گے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ابھی ایک اور بھی سولوشن ہے، ایک میرا دوست کے سیف الاسلام ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے کہا جی گورنمنٹ سے میں نے پتہ کیا ہے، تو آپ جا کے بیت المال سے وہ لے لیں اور جا کر کے کروا لیں۔ بیت المال اور زکوٰۃ اور یہ تو پرانے ایسے گاہ کے ادارے ہیں کہ جہاں انسان کے پاس، جس کو اگر کچھ سیچوریشن کا پرابلم ہے یا جس کو سمٹمز ہیں، تو وہ کیا اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اپنی سانسیں قابو کرے گا، اپنی سانسوں سے لڑے گا، کہ جا کے اپنے لیے کوئی وہاں سے ایگزیمپشن لے کر کے آئے گا کہ جی مجھے کووڈ ٹیسٹ فری میں کر دیا جائے؟ تو گورنمنٹ کا جو سیکٹر ہے وہ تو ٹوٹلی یوزلیس ہے ہمیشہ سے، تو اس لیے عام سوسائٹی کو اکراس دا بورڈ سیگریگیٹ کرنے کے لیے آپ اسپتالوں سے نہیں کروا رہے، تو نجی لیبارٹریز جو ماشاءاللہ بڑی رچ لیبارٹریز ہیں، اور جن کے اونرز جو ہیں ان کے آپ گھروں میں دیکھیں تو فلیٹ کے فلیٹ کھڑے ہوئے ہیں، the kind of money they are making and they are earning، ان کے جو لگزریس ویلاز ہیں، جو ویلز ہیں ان کے پاس، تو ان کو مطلب کیوں نہیں پابند کیا جا سکتا حکومت کی طرف سے کہ جی وہ کوئی ریزنیبل قسم کا چارج شروع کریں؟ مطلب خدا کی پناہ 8,000 روپے ایک بندے کے آپ لے رہے ہیں، اور ایسی کیا راکٹ سائنس ہے؟ ایک سویپ ٹیسٹ آپ لیتے ہیں، 2 سٹکس ہیں، لیکوڈ ہے، اور اس کی مشین کے ساتھ اس کی آپ
انالیسس کرتے ہیں تو اس میں ایسی کیا راکٹ سائنس اویلیبل ہے کہ آپ کو ایک مریض کے اوپر 8,000 روپے اور پھر آپ 24 گھنٹے 26 گھنٹے میں رزلٹ دیتے ہیں. میرا صرف یہ پوائنٹ ہے کہ اس کو سہل بنایا جائے اور تاکہ لوگ اب خود ڈٹرمن کر لیں کہ بھی وہ پازیٹیو ہیں اور تاکہ ایک دم جا کر کے اپنا وہ کم از کم علاج شروع کریں. اور پھر وہ ایک الگ کہانی ہے کہ جس طریقے سے علاج کے لیے آپ کو سرمایہ چاہیے, especially اگر if you are not covered. You have always worked in your life 35-40 years, but you have worked in a private sector where you are not covered after once you get retirement from there. تو آپ مطلب یہ کہ اگر کورڈ نہیں ہیں مطلب ڈیورنگ کارپوریٹ سروس میں تو آپ چلیں ہاسپٹلائزیشن انشورنس فیسلٹیز ہوتی ہیں, مجھے بھی تو رہی ہیں. لیکن اب جب کہ میرے پاس کوئی پینشنبل وہ نہیں ہے سورس تو میرے لیے بھی مشکل تھا, لیکن میری کیونکہ فیملی ہے, چلیں بچے ہیں, وہ لک آفٹر انہوں نے کیا پرومپٹلی, ماشاء اللہ دے آر سیٹل, اور پرومپٹلی انہوں نے مجھے لک آفٹر کیا, میری وائف کو لک آفٹر کیا, ہم دونوں کو. تو اللہ کا شکر ہے وی وینٹ تھرو. بٹ جو لوگ نہیں کر سکتے, امیجن ان کے کتنے مسائل ہوتے ہوں. تو دوائیوں کو کم کیا جائے, یہ بھی ایک بہت بڑا وہ ہے المیہ. اس کے پیچھے ابھی آپ دیکھ لیں کرونا فنڈس میں کیا کچھ ہوا ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے, اس پہ کسی وقت بات کریں. اس کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ جو مطلب اتنا اس میں گھپلے ہوئے ہیں جو بھی ہوا ہے, اب وہ پھر بات آ جاتی ہے الزامات کی. وہ ڈیٹا ہے ہمارے پاس بھی, آتا رہتا ہے مختلف ذرائع سے, تو وہ دیکھتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب اس کو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہم پابندیوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں, دنیا کھلتی چلی جا رہی ہے, دنیا نارملائز ہوتی جا رہی ہے, اور ہم پابندیوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ تو کچھ تو ہوگی, کسی نے, ہمارے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے کم از کم کچھ سوچا تو ہوگا کہ اس کی کیا وجہ ہے, آخر ہم کیوں اس طریقے سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے, ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ کم از کم جو فلٹریشن کا پروسیس ہے اس کو سہل کیا جائے. فلٹریشن مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیسٹ کریں, لیب ٹیسٹ جو ہیں وہ کرونا ٹیسٹ جو ہیں وہ اول تو فری ہونا چاہیے, تاکہ ڈٹرمن ہو جائے سوسائٹی کہ جی ہاں اتنے لوگ پازیٹیو ہیں, اتنے نیگیٹو ہیں, اور ان کو تاکہ وہ اپنا ڈیسیجن لے سکیں کہ انہوں نے علاج شروع کرا. انتظار میں نہ رہیں, گھر نہ بیٹھے رہیں, جھجکتے نہ رہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی مطلب پرائیویٹ لیبارٹریز کو چاہیے کہ کچھ خدا کا خوف کریں, کچھ رحم کریں اس ملک کے لوگوں کے اوپر جو بالکل پہلے ہی دوسری مسائل میں گرے ہوئے ہیں. مہنگائی کا جو عالم ہے اور جو دوسرے آئے روز مسائل صبح سے شام تک ہو رہے ہیں. مطلب میں اور آپ عوام نہیں ہیں, میں عوام میں سے ہوں نہ میرے زیادہ تر سننے والے عوام میں سے ہیں. عوام تو وہ لوگ ہیں جو بھگت رہے ہیں, جو روز فیس کرتے ہیں, دیہڑی دار مزدور ہیں, صبح سے شام تک ان کو اپنی روزی روٹی کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے, موبلائز ہونا پڑتا ہے. تو وہ ہیں عوام دراصل, مسائل اصل میں ان کے ہیں. درمیانی طبقہ ہے یا سفید پوش طبقہ ہے, وہ مانگ نہیں سکتے. تو ان کے لیے حکومت کو کچھ مسئلے کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور مطلب یہ کہ ایک بہت سارے فگرز اویلیبل ہیں کہ جی اتنے لوگ کرونا پیشنٹ ہیں اور اتنے لوگ کرونا پیشنٹ ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیے کہ اگر پراپر طریقے سے سب لوگ اپنا ٹیسٹ کروا لیں, پوری سوسائٹی کروا لیں کہ جی وہ نیگیٹو ہے, پازیٹیو ہے, یا سمٹمس اگر اس کے ہیں ابھی تو وہ دبا نہیں رہا, تو وہ ڈٹرمن ہو سکتا ہے کم از کم سوسائٹی کو فیصلہ تو کر پائے کہ ہم اتنے عرصے میں اتنے لوگوں کو ایڈریس کریں گے, ان کا علاج کریں گے اور پازیٹیو سے دوبارہ نیگیٹو کریں گے تاکہ وہ اپنی معمول کی زندگی کی طرف باہر ہو. جی, آج کی نشست کی میری یہی معروضات ہیں جو اپنے سامعین تک پہنچانا چاہ رہا تھا, اپنی آبزرویشنس. تو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں دوبارہ مختلف دوسرے کسی موضوع پہ بات کریں گے. لیکن کیونکہ کرونا ایک کنسرن ہے سوسائٹی کا, تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی پہلی بات جو ہے وہ اپنے کرونا ایکسپیرینس کے بیسس پہ کروں. آپ کو سننے والوں کا بہت بہت شکریہ.